أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. مولا کی خدمت السلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ. السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل. السلام علیک یا تار اللہ وابن التاريخ. السلام علیک یا بطر اللہ الموتون ورحمة الله وبركاته. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج سلسلہ مجالس کی 6 گفتگو ہے اور مسلسل جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ موضوع لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں نبوت اور امامت کا کردار کیا ہے. آج کیونکہ مجلس بہت تاخیر سے شروع ہوئی، مختصر سی گفتگو رہے گی کیونکہ ہمارے بعد بھی مجلس ہے تاکہ ان کو بھی ٹائم مل جائے. مختصر سی گفتگو کی جائے گی بغیر کسی تمہید کے. اپنی گفتگو کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیے، ہماری بات جو چل رہی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام پر چل رہی تھی. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی، اولو العزم نبی کہ جو غلط کیا کس طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچا رہے ہیں، کتنے مسائل برداشت کیے. انشاءاللہ آج بھی ان کے امتحانات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم نے پروردگار عالم کے نام کو بچایا، توحید کو بچایا. دربار گئے، دربار میں گفتگو ہوئی،
वहां पर अपने खुदा को मनवाया। ये खोलेंगे उसके बाद जब जो उनके चचा आदम थे, उन्होंने जब उनकी परवरिश की तो जो काम खुद किया करते थे वो काम सौंप दिया जनाब इब्राहिम को। और यही जनाब इब्राहिम के लिए बेहतरीन मौका था कि अपने खुदा को मनवाएं। बेहतरीन तरीके से मनवाया, कहा कि इनको जाकर भेज दो। गले में रस्सी डालकर, पैरों में रस्सी डालकर घसीटते हुए लेकर जाते थे और ये कहते जाते थे ये वो बुत हैं जो ना सुनते हैं ना बोलते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में इब्राहिम ने समझा दिया ये गूंगे हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। बाजार ठंडा हो गया। उसके बाद जब ईद पर गए, उसके बाद एक और कदम इब्राहिम आगे बढ़े। बेहतरीन तरीके से इब्राहिम ने तमाम बुतों का सफाया किया। सफाया करने के बाद कुल्हाड़ा जो डाला किसके गले में डाला था? बड़े बुत के गले में। भाई ये इब्राहिम तुमने किया है? कहा मैंने नहीं किया, इस बड़े बुत ने ये तमाम हाल किया है, इससे पूछो। ये बोलता नहीं है। इब्राहिम ने साबित कर दिया जो बोलता नहीं है वो कभी खुदा नहीं हो सकता। खुदा वो होता है कि जो बोलता भी है, जबान अली की होती है, सुनता भी है, कान अली के होते हैं, रिज़्क़ तस्लीम करता है, हाथ अली के होते हैं, मदद खुदा करता है, हाथ अली के होते हैं। कैसे नहीं ना कैमरे पे अच्छा आगे कैमरा फाड़ दो ना इधर से। या अली देता है जो रिज़्क़ आपको मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? देता खुदा है। मैं दोबारा कह रहा हूं, देता खुदा है, हाथ अली के होते हैं। कायनात खुदा चला रहा है, इख्तियार अली को दे दिया है। ये सूरज निकलता है अली की मर्जी से, ये चांद निकलता है अली की मर्जी से। अगर अली ना हो और अली का बेटा दुनिया में ना हो, ये दुनिया तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो कायनात चल रही है अली का बेटा है। ये भी अर्ज कर दूं, आजकल के दौर में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कोई अपनी ज़बान से जारी कर रहा है तो वो मैं और आपका आखिरी मौला, वक्त का इमाम ज़माना है। अगर मौला का वजूद ना हो, आपके अंदर जुर्अत नहीं है, मेरे अंदर बोलने की जुर्अत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से सांस भी ले सकूं, ये अली के बेटे का कमाल है, इमाम ज़मान का कमाल है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इब्राहिम बेहतरीन तरीके से तौहीद को पहुंचा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रख रहे हैं। और इसके लिए जनाब इब्राहिम ने बड़ी मेहनतें की हैं। कुरान की आयत क्या है? वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। कुरान की आयत है, सूरह बकरा आयत नंबर 124। जाकर देखिएगा, ये जो आयत बयान कर रही है, क्या बयान कर रही है? इब्राहिम के कुछ इम्तिहानात लिए गए हैं। अच्छा, ये भी अर्ज कर दूं, देखिए जनाब इब्राहिम से खुदा ने क्या काम लिया? काबे की तामीर करवाई, ये भी एक काम। जब काबे की तामीर इब्राहिम ने कर दी, बयान नहीं किया जाता है कि जनाब इब्राहिम ने ये जो पत्थर लगाए थे, 4 पहाड़ियों का जिक्र है कि वहां से इब्राहिम ने पत्थर उठाए और काबे पर लगाए, ईंटें उठाई काबे पर लगाई। तो लोगों ने एतराज किया। जब इब्राहिम ने इसको चूमा, जब ईंटें लगा दी तो इब्राहिम ने वहां पर बोसा दिया है, काबे को चूमा है। इब्राहिम ने काबे को चूम क्यों रहे हो? क्या ये ईंटें जन्नत से आई थी? तवज्जो कीजिएगा, क्या ये ईंटें जन्नत से आई थी? इब्राहिम जवाब देंगे नहीं आई थी। क्या ये पत्थर जन्नत से आए थे?
بھائی دنیا کا پہاڑ تھا، وہاں سے پتھر اٹھائے گئے، اس کے ذریعے کعبے کی تعمیر ہوئی، ابراہیم چوم رہے ہیں۔ عجب نہیں ابراہیم جواب دیں، یہ پتھر نہ جنت سے آیا ہے نہ یہ اینٹ جنت سے آئی ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ گھر خدا کا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ گھر خدا کا ہے۔ اب جو ہم پر علم پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی علم کو چومتے کیوں ہو، علم کا بوسہ کیوں دیتے ہو، غازی کا علم کیوں اٹھاتے ہو؟ کیا یہ جنت سے آیا ہے؟ نہ اس کا پٹکا جنت سے آیا، نہ اس کی لکڑی جنت سے آئی۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کو جواب یہ دیجیے گا، پٹکا بھی جنت سے نہیں آیا، اس کی لکڑی بھی جنت سے نہیں آئی ہے۔ ہم چومتے اس لیے ہیں کیونکہ علم عباس کا ہوتا ہے، تعزیہ حسین کا ہوتا ہے۔ لبیک یا کعبے کی تعمیر ہو گئی، یہ جواب ذہن میں رکھیے گا۔ یہ محرم ہی میں اعتراضات آتے ہیں، علم کیوں اٹھاتے ہو، یہ تعزیہ داری کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ یہ دو شخصیات جو ہیں جن سے منسوب ہیں چیزیں، ایک عباس کی ذات، ایک میرے مولا حسین کی ذات۔ کعبہ بن گیا، اچھا کعبہ جب بنا تو وہ اس شکل کا بنا کہ جس شکل کے وہاں پر گھر بنے ہوئے تھے۔ جب یہ تعمیر ہوئی ہے، تاریخ جا کر پڑھیے، جب یہ تعمیر ہوئی ہے کعبے کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے جناب ابراہیم و جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ بنا دیا تو بالکل اسی طرز پر بنایا تھا جس طرز پر وہاں پر گھر بنے ہوئے تھے۔ اب لوگ طواف کرنے آتے تھے، اب اس دور میں بھی شریر افراد موجود تھے، شرارتی افراد، کہ جو آج بھی موجود ہیں۔ جب بھی موقع ملتا شرارت کا وہ شرارت دکھا دیتے ہیں، اس وقت بھی موجود تھے۔ لوگ آتے تھے طواف کرنے کے لیے، ایک شریر انسان یہ کہتا تھا، فلاں گھر کی طرف اشارہ کرتا تھا، یہ جو گھر نظر آ رہا ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ اب بیچارہ سادہ لو انسان وہ اس کا طواف کرنا شروع کر دیتا تھا، توجہ کیجئے گا، اس کا طواف کرنا شروع کر دیتا تھا۔ کسی نے حضرت اسماعیل کو خبر دی، کہا کہ یا نبی اللہ، یہ شریر انسان کعبے کے بجائے گھر کا طواف کروا دیتا ہے، لہذا آپ کعبے پر کوئی علامت لگائیں، کوئی نشانی لگائیں۔ تو آپ جانتے نشانی کیا لگائی گئی؟ جناب حاجرہ کی کالی چادر کعبے پہ ڈال دی گئی۔ پتہ چل گیا یہ بیت ہے، یہ بیت ہے، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ حاجرہ کی چادر تھی، ایک فاطمہ کی چادر ہے۔ حاجرہ کی چادر جس جگہ پر پڑ جائے وہ بیت کہلاتا ہے، اور فاطمہ کی چادر جن افراد پر آ جائے اہل بیت کہلاتے ہیں۔ حاجرہ اور فخر حاجرہ میں فرق ہونا چاہیے۔ حاجرہ کی چادر بیت بناتی ہے اور فاطمہ زہرا کی چادر اہل بیت بناتی ہے۔ چادر آ گئی، اب ظاہر ہے چادر کے نیچے بہت سے لوگ آئے۔ سب سے پہلے مختصر صرف اشارے کر رہا ہوں، مجھے مطلب تک پہنچنا ہے۔ پیغمبر اکرم آئے، بیٹ کی ذات محسوس کر رہا ہوں، چادر سیدہ لے کر آؤ۔ یہ بھی چادر سیدہ کا ہی مقام ہے۔ جب نبوت اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتی ہے تو فاطمہ کی چادر چاہیے ہوتی ہے۔ چادر لائی گئی، پیغمبر چادر میں گئے۔ امام حسن آئے، اجازت ہے آ جاؤ۔ امام حسین آئے۔ اچھا امام حسن نے کیا کہا کہ مادر گرامی، مجھے چادر کے اندر نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ حسین آئے، ان کا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے یا نانا اور بھائی حسن کی ہو رہی ہے؟ لیکن سوال امام حسین نے یہ نہیں کیا
کہ یہاں پر کیا نانا موجود ہیں، یہاں پر کہ نانا اور حسن موجود ہیں، بلکہ وہی سوال کیا جو حسن نے کیا تھا کہ مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ علی آئے، کہا مجھے اپنے بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ بھائی سوال چینج ہونا چاہیے تھا۔ چادر میں صرف رسول خدا نہیں ہے، چادر میں صرف امام حسن نہیں ہے، چادر میں صرف امام حسین نہیں ہے۔ بھائی جب علی آئے ہم کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے چادر کے اندر اپنے بھائی محمد کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سوال ایک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ شاید اگر امامت سے سوال کیا جائے کہ ہمیں بتائیے یہ سوال ایک ہی کیوں ہے، تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ عجب نہیں امامت جواب دیتی ہوئی نظر آئے۔ بھائی حقیقت اگر تبدیل ہوتی تو سوال الگ ہوتے، کیونکہ اس گھر میں جو علی ہے وہی محمد ہے، جو حسن ہے وہی محمد ہے، جو زین العابدین ہے وہی محمد ہے، جو امام زمانہ ہے وہی محمد ہے۔ حقیقتیں ان کی ایک ہیں، اگر حقیقتیں مختلف ہوتی تو سوال مختلف ہوتا۔ جو محمد وہی حسن، جو حسن وہی حسین، جو حسین وہی سجاد، وہ جو سجاد وہی باقر و صادق و کاظم و رضا، سب ایک ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کے مختلف امتحانات ہوئے، جان کا امتحان ہوا، مال کا امتحان ہوا۔ دیکھیے میں عرض کرتا آ رہا ہوں، موضوع ذہن میں رہے، لا الہ الا اللہ کے بنیاد میں نبوت نے جو مصائب اٹھائے ہیں، جو کردار دکھایا ہے، وہ کسی کا کردار نہیں ہے، اور امامت اس کردار کو بچانے والی ہے۔ جان کا امتحان، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ جان کا امتحان جب ہوا تو روایت یہ بتاتی ہے، جب تمام چیزیں سے دیکھی نمرود ملعون نے کہ میری سلطنت اب گئی، قید میں بھی ڈالا گیا۔ میں مختصر کروں، تاریخ بڑی لمبی ہے، 7 سال قید میں رہے جناب ابراہیم۔ اس کے بعد جب باہر آئے پھر بھی باز نہیں آئے ہیں، پھر بھی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا رہے گا، چاہے قید میں چلے جائیں۔ یہی ہمیں درس ملتا ہے۔ بھائی علی کی محبت کے جرم میں ہمیں جیلوں میں ڈالتے رہو، یہ زبان میسم کی طرح لا الہ الا اللہ کہتی رہے گی، علی ولی اللہ کہتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات۔ تو پہلا امتحان کیا ہوا؟ جان کا۔ جان کا جب امتحان ہوا، اب جب یہ بے بس ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ جو کمزور آدمی ہوتا ہے اس کا آخری حربہ سزا ہی ہوتا ہے۔ مقابلہ کرتے اس کو آگ میں، منجنی کی آگ سب سے بڑی جو آگ تھی، اس کے ذریعے ان کو پھینکا گیا۔ جناب ابراہیم جب آگ میں گئے، دیکھیے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھتا ہے اس کا یقین بھی اتنا ہی بلند ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یقین بلند ہونا چاہیے، اور علی والوں کا یقین بلند نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آگ میں چلے گئے، اب جبرائیل آئے۔ اچھا جبرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ابراہیم جب آگ میں چلے جائیں گے شاید مجھ سے مدد طلب کریں گے۔ جبرائیل آئے، یا ابراہیم حل کا حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے؟
کہ ہے تو تجھ سے نہیں ہے، اپنے خدا سے ہے۔ جواب دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جواب تبھی ایسا دے رہے ہیں کہ اچھا پھر اسی سے مدد مانگ لے۔ ابراہیم دوبارہ بہترین جواب دیتے ہیں، میرا خدا تو وہ ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کر دے گا۔ خدا توحید ہے۔ اب جب ابراہیم آگ میں چلے گئے، یہ بھی یاد رکھیے کہ آگ میں جناب ابراہیم اکیلے نہیں گئے، نمرود کی بیٹی رازا محبت کرتی تھی ابراہیم سے، اور ابراہیم کو قرآن نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ جب ابراہیم آگ میں گئے تو فوراً سے خدا کی آواز آئی، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی ہوئی ہے، روایت کہتی ہے کہ ابراہیم سردی کے مارے کانپنے لگے، سردی کے مارے کانپ رہے ہیں۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو رازا نے کہا کہ میں بھی ابراہیم کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ان کو بڑی محبت تھی ابراہیم کے ساتھ، کہا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ رازا کو بھی ڈال دیا گیا آگ کے اندر۔ یہ آگ جو ٹھنڈی ہوئی ہے، نہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی بلکہ رازا پر بھی ٹھنڈی ہوئی۔ آپ نے ملاحظہ ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے، بھائی رازا کے دل میں ایک امام کی محبت تھی، اس ایک امام کی محبت رکھنے والے کا یہ مقام ہے کہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بھائی جس کی نسل میں 12 امام ہو، وہ ابو طالب کو آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ بہت سارے امتحان ہوئے ابراہیم کے، بہت سارے امتحان ہوئے، یہ جان کے امتحان بس مختصر میں کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارا تمام ہونے والا ہے، باقی جو بچے گا انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ ایک امتحان ابراہیم کا ہوا مال کا، جان کا، دوسرا امتحان ہوا مال کا۔ مال کا امتحان کیسے ہوا؟ کہتے ہیں مال کا امتحان اس طریقے سے ہوا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، راستے میں صحرا ہے، کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم کا پیشہ بکریاں چرانا تھا۔ یہاں پر یقیناً بہت سے افراد بیٹھے ہوں گے، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر محسوس مت کیجئے گا، یہ جو آپ کا پیشہ ہے نبیوں کا پیشہ ہے۔ بکریاں چرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حلال کی کمانا بہترین کام ہے، حرام سے بچنا چاہیے انسان کو۔ کچارے صحرا میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، کہنے لگا ابراہیم یہ بکریاں مجھے دے سکتے ہو؟ اچھا انہوں نے آواز بھی سنی، کوئی کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے میرا پروردگار۔ جب ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز آئی، ابراہیم اس آواز کے پیچھے گئے۔ ابراہیم نے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ابراہیم اس آواز کے نزدیک گئے، دیکھا ایک شخص ہے، وہ اس کے خدا کا نام لیا جا رہا ہے، ابراہیم کے خدا کا نام لیتا جا رہا ہے۔ ابراہیم نے سنا، کہا کہ ایک مرتبہ میرے خدا کا نام اپنی زبان سے جاری کر دے، یہ بکریاں میں تجھے دے دوں گا، آدھی بکریاں دے دوں گا۔ اس نے دوبارہ اپنی زبان سے جاری کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے کہا کہ یہ آدھی بکریاں ہیں، یہ بھی تو لے لے، دیکھ ایک مرتبہ اور میرے خدا کا نام لے دے، اب میرے پاس بکریاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا ہے، ایک مرتبہ میرے خدا کا نام اپنی زبان سے جاری کر دے، اب اپنے آپ کو تیری خدمت میں رکھ دوں گا، تیری خدمت کروں گا۔ لا الہ الا اللہ بچ رہا ہے۔ جیسے ابراہیم کی زبان سے یہ نکلا، اب وہ شخص کہتا ہے اے ابراہیم میں کوئی بندہ نہیں ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں،
میں خدا کی جانب سے بھیجا ہوا جبرائیل ہوں. میں اس لیے آیا تھا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہیں مال سے زیادہ محبت ہے یا تو خدا سے زیادہ محبت ہے. صلوات علی محمد والے. بس آخری جملہ کروں گا, اس کے بعد مسائل کی طرف. تو جناب ابراہیم کو تمام امتحانات لیے, خدا کی آواز آئی انی جاعلک للناس اماما, اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی, آخری 2 جملے ہیں, اس کو بڑی دقت سے سنیے گا, اور کل کی طرح جتنے نعرے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر لگاتے چلے جائیے گا. دیکھیے, ایک امتحان خدا نے ابراہیم سے لیا, ایک امتحان خدا نے اپنے حسین سے لیا. ایک مثال میں دے دوں بچے جوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے نا, بچہ چھوٹا ہے, ہاتھ میں ٹافی ہے, باپ کہتا ہے بیٹا ذرا ٹافی دو, یہ ٹافی مجھے دو. بچہ آگے بڑھاتا ہے, باپ کیا کہتا ہے, اچھا بیٹا شاباش واپس رکھ لو. یہ بچپنے کا عالم ہے, یہ بچپنے کا عالم ہے. بچہ بڑا ہوا, جوان ہوا, عمر بڑھتی گئی, بینک میں نوکر ہو گیا, اب اس کو پیسے مل رہے ہیں. اب جب یہ پہلی تنخواہ لے کر آتا ہے, اپنے باپ کو جب دیتا ہے, تو مجھے بتائیے باپ واپس کرتا ہے یا لے لیتا ہے؟ لے لیتا ہے, کیونکہ بیٹے کی کمائی ہے, پوری زندگی باپ نے پالا ہے. اب بیٹے کی کمائی کھانے کا وقت آ گیا ہے. توجہ کیجئے گا. تو امامت کے بچپنے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ابراہیم نے امتحانات دیے, جتنے بھی امتحانات دیے, چاہے جان کا امتحان ہو, چاہے مال کا امتحان ہو, چاہے اولاد کا امتحان ہو, ذرا غور سے دیکھیں, کوئی بھی چیز خدا نے ابراہیم سے لے کر اپنے پاس رکھی نہیں, واپس کر دی. ساری چیزیں جو بھی خدا نے مانگی ابراہیم سے, مال مانگا واپس کر دیا, جان مانگی واپس کر دی, اولاد مانگی واپس کر دی. یہ ابراہیم کا مقام ہے. اور حسین سے جو چیزیں مانگی ہیں, کوئی ایک چیز بھی واپس نہیں کی خدا نے. یہ جوانی ہے حسین کی, ابراہیم کا بچپنا ہے. تو دوسرے جملوں میں مجھے کہنے دیجئے, امامت کے بچپنے کا نام ابراہیم ہے اور امامت کی جوانی کا نام حسین ہے. حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, وقت کے یزیدوں پر لعنت. برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات. میرے مولا حسین نے رسالت کو بھی اپنے کاندھوں پر رکھا, توحید کو بھی اپنے کاندھوں پر رکھا, امامت کو بھی اپنے کاندھوں پر رکھا. اور میرے مولا حسین جب میدان کربلا میں آئے ہیں, میرے مولا نے نیام سے جو تلوار نکالی ہے, اس سے پہلے کئی مرحلے سر کیے ہیں, تاکہ آنے والی دنیا تاریخ کے بکے ہوئے مورخ, بکے ہوئے ملا, بکے ہوئے مفتی یہ فتویٰ نہ لگا سکیں کہ حسین نے کس کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. حسین نے ثابت کر دیا ہے. یہ جو مولا حسین نے تلوار نکالی ہے کربلا میں, مولا نے ثابت کیا, یہ جو مجھ سے جنگ کرنے آئے تھے نہ مومن تھے, نہ مسلمان تھے, نہ انسان تھے. ثابت کروں گا میں آپ کی خدمت میں. دیکھیے کربلا میں ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جو شہادت پر گئے ہیں مولا عباس گئے ہیں. مولا عباس کس کی شبیہ ہیں؟ مولا علی کی شبیہ ہیں. یعنی انہوں نے عباس کو شہید کر کر اپنے آپ کے لیے ثابت کر دیا ہم مومن نہیں ہیں. اس کے بعد جو گئے ہیں علی اکبر گئے ہیں. علی اکبر کون ہیں؟ شبیہ پیغمبر ہیں, رسول کی شبیہ ہیں.
ہر مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، رسول کی شبیہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ علی اکبر کو شہید کیا، انہوں نے ثابت کر دیا۔ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ آخری مرحلہ جب میرے مولا حسین اصغر کو لے کر میدان میں گئے ہیں اور میرے مولا علی اصغر کے جو تیر آ کر لگا ہے، علی اصغر نے مسکرا کر بتا دیا بابا یہ مومن بھی نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان ہر چیز کر سکتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے پر تیر نہیں چلا سکتا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو حسین نے کربلا میں لا الہ الا اللہ کو بچایا، اور یہی میرا مولا حسین اپنے گھر والوں کو لے کر کربلا آیا۔ کس لیے آیا؟ تاکہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، توحید بچ جائے، توحید پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اور میرے مولا حسین کو خدا نے جو مرتبے عطا کیے ہیں، جب حسین نے آخری حملہ کیا ہے، اگر خدا کی آواز نہ آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کا معنی کیا ہے؟ اے نفس مطمئنہ میری جانب پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میری جنت میں آ جا، تو میرا بندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، آج جو مجھے مصیبت پڑھنی ہے وہ مولا قاسم کی پڑھنی ہے۔ مہندی برآمد ہوگی۔ مولا قاسم بہت مظلوم، امام حسن کے اکلوتے بیٹے ہیں امام حسن کے۔ عزیزان گرامی، جب میرے مولا حسین کا آخری وقت تھا، مولا حسن کا آخری وقت تھا، میرے مولا کو جب زہر دے دیا گیا اور جب میرے مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے تھے، اس وقت قاسم کی جو عمر ہے وہ 1.5 سال کی ہے۔ قاسم اپنی ماں کی گود میں 1.5 سال کی عمر میں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے فروا کو بلایا، کہا کہ ام فروا ذرا ہمارے پاس قاسم کو لے کر آؤ۔ بی بی ام فروا قاسم کو لے کر گئی ہیں۔ عزادارو، قاسم جب آئے ہیں میرے مولا حسین نے لیا، میرے مولا حسین نے تعویذ قاسم کے بازو پر باندھا اور یہ کہہ دیا ام فروا دیکھو، جب کبھی بھی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ ہاں عزادارو، مجھے بتائیے ایک ماں کے اوپر کتنا سخت ہوگا جس کا شوہر بھی جا چکا ہو، جو بیوہ ہو چکی ہو، اب جو سہارا اس کا ہو اس کا ایک بچہ ہو، اب ماں اسی کے سہارے جیتی چلی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے ماں ساری تمنائیں لے کر قاسم کے لیے جی رہی ہے۔ قاسم بڑے ہوتے گئے یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا قاسم کی عمر 13 سال کی ہو گئی۔ قاسم کربلا میں آئے، ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور میں ہر ایک ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، کل تمہیں بہترین جہاد کرنا ہے، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک موقع وہ آیا، اب شب عاشور جب تمام افراد عبادت میں مشغول تھے، ایک مرتبہ جناب مولا حسین عبادت کر رہے ہیں، اپنے خیمے میں موجود ہیں، میرے مولا حسین کو محسوس یہ ہوا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھا ہے۔ جب اپنے نگاہ کو دوڑایا، کیا دیکھا؟ قاسم مولا کے ساتھ موجود ہے۔ امام حسین پوچھتے بیٹا قاسم تم یہاں پر کیوں آ گئے ہو؟ تم اپنی ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم سوال کرتے ہیں، مجھے ذرا یہ بتائیے چچا جان، کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرے مولا حسین کہتے ہیں اے قاسم تم اپنی بات کر رہے ہو، کل کے شہداء میں تمہارے ششماں ہیں، بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 6 مہینے کا اصغر وہ بھی شہداء میں شامل ہے۔ قاسم جب یہ سنتے ہیں، قاسم کہتے ہیں اے چچا جان کیا یہ فوج خیمے میں آ جائے گی؟ حسین کچھ بتا نہیں رہے ہیں۔ حسین اگر یہ بتا دیتے تو قاسم جوش میں آ جاتے۔ مولا نے کچھ تفصیل نہیں بتائی، میرا دل یہ کہتا ہے
قاسم کو اگر مولا بتا دیتے قاسم تم یہ سوچ رہے ہو کہ فوج صرف خیمے میں آئے گی، بلکہ یہ فوج جب خیمے میں آئے گی زینب کی چادر چھیلے گی، سکینہ کو تماچے لگائے گی، ان خیموں کو آگ لگا دے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو صبح عاشورائی ہے، ایک مرتبہ اب ہر ایک شہید جانا چاہتا ہے، ہر ایک شہید مقتل میں جانا چاہتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ ام فروہ کہتی ہیں قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ اور محمد چلے گئے ہیں، سب لوگ چلے گئے ہیں، قاسم تم ابھی تک زندہ ہو؟ قاسم تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ مقتل میں ابھی تک کیوں نہیں گئے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں مادر گرامی جب بھی چچا کی خدمت میں جاتا ہوں چچا جان مجھے لوٹا دیتے ہیں۔ نہیں قاسم، ہاں عزادار ہو، ایک موقع وہ آیا، ام فروہ کہتی ہیں قاسم ذرا اپنے بازو سے تعویذ کو تو کھول رہا۔ ایک موقع وہ آیا، اب قاسم نے جب تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا؟ اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم دیکھو کربلا ہوگی، کربلا میں موجود نہیں ہوگا، میری جانب سے اپنے چچا اجرکم اللہ چچا حسین پر قربانی دے دینا۔ حسین کو دکھایا کہا کہ چچا جان اس تعویذ کو پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ چچا نے جب یہ تحریر دیکھی تو کیا دیکھا؟ بھیا حسن کی تحریر ہے، اب کیسے منع کر دیں؟ عزادارو میرا مولا حسین قاسم کو سونگتے جاتے تھے، قاسم کی خوشبو سونگ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے بھیا حسن مولا حسین کو یاد آ رہے ہو، میں کیسے اس بچے کو حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، وہ امامہ بھی بڑا تھا۔ اب میرے مولا حسین نے اپنی ہاتھوں سے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، اب قاسم چلے مقتل کی جانب بڑھے۔ قاسم عزادارو قاسم گئے ہیں، بہترین جنگ کی ہے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ ہاں عزادارو قاسم کی عمر آپ کو میں نے بتائی ہے، 13 سال کا بچہ ہے، یہ بہت چھوٹا بچہ ہے، کم سن بچہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ادرک شامی بہت بڑا پہلوان ہے، اس کے ایک ایک بچے قاسم کے مقابلے میں آتے رہے، ایک آیا اس کو واصل جہنم کیا، دوسرا آیا اس کو واصل جہنم کیا۔ اب جب ادرک شامی نے دیکھا یہ تو ہر ایک بچے کو فنار کرتا جاتا ہے، اب ادرک شامی خود میدان میں اترا۔ میرے مولا حسین نے جب یہ دیکھا ہے کہ ادرک شامی خود میدان میں آ رہا ہے، میرے مولا فروہ سے کہتے ہیں اے ام فروہ اپنے قاسم کے لیے دعا کرو، اب قاسم کے مقابلے میں ہے وہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو آخری وہ جملے میرے مولا قاسم مقابلہ کرتے جاتے ہیں، میرے مولا قاسم کو ایک شقی نے ایک ایسا وار کیا میرے مولا گھوڑے پر سبق نہ سکے، اب ڈگمگا کر زمین پر آئے ہیں، آواز دی ہے چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے ہے۔ عزادارو مقتل یہ کہہ رہا ہے، مقتل یہ لکھتا ہے میرے مولا حسین اس طریقے سے قاسم کے پاس پہنچے ہیں جیسے ایک بھوکا شکاری اپنے شکار کی طرف جاتا ہے، دشمنوں کو ہٹاتے ہیں، دشمنوں کو فنار کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا قاسم کے لاشے پر جب پہنچے ہیں، ہاں عزادارو میرے مولا نے کیا دیکھا؟ میرے مولا دیکھتے ہیں ادھر کے گھوڑے ادھر آ چکے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر آ چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا جب قاسم میدان میں آ رہے تھے تو قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے۔ عزادارو جملہ سنیں گے، جب میرا مولا حسین قاسم کے لاشے پر پہنچا ہے پہلے یہ جملے جاری کرتا ہے اے میرے بیٹے قاسم چچا پر بڑا سخت ہے، بڑا شاک ہے کہ تو مجھے آواز دے، تیرا چچا وقت پر نہ آ سکے، اور جب تیرے لاشے پر آئے گھوڑے کی ٹاپوں سے تیرا بدن پامال ہو چکا۔ اجرکم اللہ۔ عزادار میں جملہ کیا عرض کیا تھا، قاسم جب میدان میں آئے تھے قاسم کا پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا، اب جب میرے مولا نے قاسم کو اٹھایا ہے
سینے سے لگایا ہے تو قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے. ایک جملہ تھا، دیکھیے حسین کا لاشا بھی پامال ہوا، قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا، لاشیں دونوں پامال ہوئے ہیں. میں مولا حسین سے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین آپ کا لاشا بھی پامال ہوا، لیکن مولا جب آپ کا لاشا پامال ہوا تو آپ کے جسم میں جان نہیں تھی. آپ کی شہادت کے بعد گھوڑوں کو آپ کے لاشے پر پھلایا گیا، آپ کا لاشا پامال ہو گیا. لیکن میں قربان جاؤں آپ کے بھتیجے قاسم کے اوپر، جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تو قاسم کے لاشا جان باقی تھی. مجھے نہیں معلوم پرواہ کے دن پر کیا گزری ہوگی. یا قاسمہ، یا قاسمہ. ماتم بیویوں آخری پیار کر لو، اشک برسا کے دیدار کر لو، عمر بھر کے لیے ہے لاش ماتم میں دھونا کی آئی، وارتے گو کے بنے حسن پر یہ ستم پکارے شہے کربلائی، لاش ماتم سے دورا کی آئی. ایک سہاگن ہوئی آج بیوہ، کربلا میں سہاگ سے کا اجڑا، رنج و غم کی گھٹا دل پہ چھائی، تڑپ دل کو پکڑ کر سکینہ، غم سے ماتھے پہ آیا پسینہ، جب خبر یہ کسی نے سنائی، جس میں اطہر ہوا پارا پارا، راس غربت میں آیا نہ سیرا، خون کی ہاتھوں پہ مہندی رچائی،
حشمت سے دولہا